एटमॉस्फेयर। मैं हूँ रबाब सलमान और मेरे साथ हैं इकबाल शाहिद साहब। हम डिस्कस कर रहे थे कि आईएमएफ की जो एक हमारे ऊपर मंडला रहा है, क्या पाकिस्तान जो है इसको स्टेबिलिटी मिल सकेगी, इसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकेगी, और जो है हम इस पाकिस्तान को इस आईएमएफ की इस एड से, इस फाइनेंशियल एड से, इस पैकेज डील जो हमें मिल रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान को उस जगह पे खड़ा कर सकेंगे जहाँ पर हमारी ख्वाहिश है, एक आम आवाम की ख्वाहिश है। शाहिद साहब, आप क्या कहते हैं? देखिए, हुकूमत जो है वो ख़ुद कन्फ्यूजन का शिकार है। आपने देखा कि अभी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपना 5 साल मनसूबा पिछले दिनों में पेश किया और उन्होंने उसमें जो मैयर दिखाए हैं लोगों को, उसमें ये है कि $63 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी और $1 ट्रिलियन की मईशत होगी, बिजली का रेट 20 रुपया होगा और इस तरह रोज़गार के लिए 15 लाख लोग होंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आईएमएफ को खुदाफिज भी कह देंगे। आज स्टॉक एक्सचेंज कराची में जो उन्होंने एड्रेस किया उसमें बिल्कुल 90 दर्जे का उन्होंने ज़ाविया पीछे ले लिया है। उन्होंने मसाइल बताए हैं। लगता यही है कि हुकूमत के पास देने को बिल्कुल उतना नहीं है, ज़ाहिर है इतनी इनकम तो है नहीं। पाकिस्तान की कौन सी इकानमी को सपोर्ट करने वाले हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं। ऊपर और पेट्रोल यहाँ नहीं निकल रहा। बिजली के मसले में हम जो आईएमएफ के पास फंसे हुए हैं वो ये है कि जो 7.6 समथिंग बिलियन डॉलर हमारे पास है, लेकिन उसके लिए शराइत तो पहले से तय थे कि आप जो इससे पहले लोन लिए हैं उसको रिवाइव करें और जो रूल ओवर करें जिन मुल्कों ने, ख़ास तौर पर चाइना है, यूएई है, सऊदी अरब है। यूएई ने तो कल ज़बानी कहा है कि रूल ओवर हम कर रहे हैं, वो भी थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं है उनके पास, तकरीबन $2 बिलियन है। सऊदी अरब की तरफ से अभी तक नहीं, उनके पास जो $5 बिलियन है। शराइत बढ़ रही हैं कि हमें रेकॉर्डिक में 15% दिया जाए। ये तो पहले दिन था। रिफार्म किस चीज़ की थी? आईएमएफ जो है वो उसकी शराइत बदली नहीं। ये हुकूमत को भी पता था। हुकूमत ने इस साल जो भी मजबूरी है उन्होंने काफ़ी लोन लिए हैं प्राइवेट बैंकों में भी। अब एक उन्होंने तरीका सोचा है कि ये रियल एस्टेट को अप करने के लिए जो सिस्टम शुरू किया गया, ये मोइन कुरैशी के ज़माने में भी हुआ था। वो इसलिए कि लोगों को ये इससे ब्याज देना पड़े कि बैंकों में जो पैसा पड़ा हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करें। चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट करते इंडस्ट्री जो जब तक वो लगाएंगे लोग, वो भी एक ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट है कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी है, रेटेपिज्म है, फिर यहाँ इनसिक्योर है, फिर बिजली के रेट ज़्यादा हैं, उसमें वेजेस हैं, कंपटीटर हम टैक्सेशन जिसमें इतनी बढ़ टैक्सेशन है। अब सूरत यार ये है कि हुकूमत को मेरा ख्याल है कोई समझ नहीं लग रही कि करना क्या है। आप देखिए कि उन्होंने कहा कि जी इस वक्त जो वादे हुए हैं, वादे तो आपने देखा 1.5 साल से स्पेशल इन्वेस्टमेंट के तौर पर हो रहे थे कि $10 बिलियन जो यूएई अपना सऊदी अरब देगा, उन्होंने 5 पर आ गए। फिर $25 अरब की भी इन्वेस्टमेंट थी। जो आर्मी चीफ ने बड़ी मेहरबानी की, वो दौरे करते थे, उससे उन्होंने तो $100 बिलियन कहा था। आज तक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कमेटी में कोई पैसा नहीं आया। बिल्कुल। उनमें डॉलर जो है रेट है, जो अब जो डिफरेंस ऑफ पेमेंट होता है, यानी जिसको खसारा कहते हैं, तजारती खसारा भी कहते हैं, वो हमारा बढ़ता जा रहा है। वो सर्कुलर डेट भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो पेमेंटें रुकी हुई हैं। एक ज़माने में हम बहुत बड़ा 2100 अरब रुपया कहते थे, अब तो खैर साहब ही को नहीं कब कितनी है। लोन सर पर चढ़े हुए जो आप $27 बिलियन की हमने वापसी करनी है, वो भी आप इंटरेस्ट के तौर पर, बेसिक नहीं है, आमदनी कोई नहीं है बाहर से, यानी रेमिटेंसेस पर इन्हसार है कि वो $63 बिलियन बाहर से। आपका क्या ख्याल है कि जो स्कीम में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, क्या इस इंटरेस्ट रेट से ऑब्वियसली स्टेबिलिटी की वजह से, आपने जैसे भी बताया कि जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो लोग डरते हैं, अब इन्वेस्टमेंट करने पे डरते हैं। बिजनेसमैन जो है अगर वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करता है, इंटरेस्ट रेट सिर्फ कम कर देने से तो ही नहीं सारे मसले हल हो जाते हैं ना। जाहिर बात है उनको जो है एक प्रॉपर सिक्योर जो है प्रॉस्पर जो है वो इन्वायरमेंट देंगे तो ही इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसा ही है। लेकिन हुकूमत ने एक कोशिश की है, या उनका ख्याल में ऐसा है
لیکن جب تک اپنی انویسٹمنٹ جو باہر کچھ لوگوں کی ہے جو ہیوی ویٹس ہیں وہ پاکستان میں نہیں لاتے. اس میں ملک ریاض نے جو پاکستان کا سب سے بڑا آئیکن ہے اس نے یو اے ای میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. پاکستان کی کافی ریئل اسٹیٹ وہاں چلی گئی ہے. پاکستان میں جو قسطوں کے اوپر بڑی بڑی اسکیموں کا سارا پیسہ جو ہے قسطوں کا لوٹ کے تو وہ بھی لوگ باہر پیسہ لے گئے. یہاں یعنی کوئی گارنٹی ہے نہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی کہ آپ نے انویسٹمنٹ کیا 10 پلاٹوں کی تو آپ کو مل جائیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جب تک یہ سارے اسکیم کے لوگ 60% پیمنٹ نہیں کریں گے ہم روڈز نہیں بنائیں گے. 70 کریں گے تو آپ سوئی گیس بچا دیں گے, 80 کریں گے تو پھر بجلی لگا دیں گے. اس طرح اسکول کالج وہ 100% تک ان کا لکھا ہوا معاہدہ ہے باقاعدہ جب آدمی پلاٹ بک کرواتا ہے. ریئل اسٹیٹ تو پاکستان میں اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں گے اتنی آبادی نہیں اتنے پلاٹ بن گئے. تو یہ ہے کہ حکومت نے اسٹاک ایکسچینج نے جو ایڈریس کیا ہے, کاش اللہ کرے ان کی یہ خواہش ہوں, لیکن پتہ ہے کیا زمینی حالات ہو رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں فارن ریمیٹنسیز آئے گی. فارن ریمیٹنسیز جو یہاں آپ تو خود ایڈوکیٹ ہیں, جو یہاں کی چیز خریدتا ہے اس کی زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے. جب تک وہ اس کو پروٹیکشن نہیں دی جائے گی تو کہاں تک وہ انویسٹمنٹ کے لیے کھلے دل سے کرے گا. بالکل. اور جو ہے وہ ایون دو کہ آپ پولیٹیکل پارٹی چینج ہوتی ہے تو اس کے لحاظ سے سوسائٹیز جو ہیں ان کے اوپر سختی اور ان کے جو ہے بنانے کے لیے جو ہے وہ بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. بیک اینڈ پہ بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اگر جس کی جو پارٹی اگر اس کی سوسائٹی ہے تو اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہیں جہاں پہ نہیں, یعنی کہ یہ انسٹیبلٹی ہے. انویسٹر ہیں, ہم کہتے ہیں جی ایف ڈی آئی جو ہے ہو, یہاں پہ ڈائریکٹ باہر سے انویسٹمنٹ ہو, ہمارا جو ہے وہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو. تو ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ انویسٹمنٹ چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ڈالرز جو ہیں وہ ریٹین ہوں اور ہم ایک اچھا جو ہے وہ اسٹیبل سا ملک ہو. تو ان ساری چیزوں کے لیے صرف اگر جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے بھی بار بار یہ کہا کہ ہمیں پولیٹیکلی اسٹیبل ہونا چاہیے, لیکن پولیٹیکلی اسٹیبل ہونے کے لیے ہمیں کیا ایسا کرنا چاہیے, کون سی ایسی چیز جو ہے وہ کہتے ہیں نا اپنے اندر بدلنی چاہیے تاکہ ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہو جائیں. اندر سے کسی نے نہیں بدلنا. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو اس کو کیسے بے یقینی ہے, یعنی یقین نہیں ہے کہ حکومت اگر جائے گی تو پالیسی بدل جائے گی. جو بڑا انویسٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ حکومت کتنی مضبوط ہے, کب تک چل سکتی ہے, جو نئی حکومت آئے گی وہ کون سی پالیسی بنائے گی. دل چاہے تو پھر ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا دے تو کیا کر لیں گے آپ. پوری دنیا میں ریٹ آف انٹرسٹ 3.54 سے زیادہ نہیں ہے, پاکستان میں 6% خواب ہے. اس وقت جو ساری رہی انویسٹمنٹ جو لوگ ان چیزوں سے خوف زدہ ہو کے بینکوں میں پیسہ جمع کرا رہے ہیں, اور بینکوں میں جو کمرشل بینکوں میں پیسہ ہے وہ بھی حکومت نے لون پر لیا ہوا ہے. تو جو پرانے معاہدے کیے ہوئے ہیں وہ تو اسی پر چلیں گے, ریٹرن کرنا پڑے گا جو بھی ان سے معاہدے میں, تو اسی ریٹ پر ہی انہوں نے جو معاہدے کیے ہیں کمرشل بینکوں نے. وجہ یہ ہے کہ یہ نہ کچھ سر پر اتارے سے کا باقاعدہ طریقہ کار موجود ہے حکومت کے اندر لوگ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ میں آج ایک ایسی جگہ لوگوں سے ملا جو ریئل اسٹیٹ میں پاکستان کے 3-4 نمبر پر ان کے جیٹ انہوں نے اپنے رکھے ہوئے ہیں, بہت بڑی اسکیموں کے مالک ہیں, یو اے یہ وہ بڑا معاہدے کر رہے ہیں. اب انہوں نے کہا جی آج انٹرویو ہیں تو ہم نے کچھ لوگوں کو بلایا ہوا ہے. کون لوگوں کو بلایا ہوا بھائی؟ ریٹائر آئی جیز کو بلایا ہوا ہے, ریٹائر بیوروکریسی کو بلایا ہوا ہے, اور بھی کئی ایسے نام انہوں نے بتائے. میں نے کہا ان کو کیوں بلاتے ہو؟ کہ جی جو غلط کام ہے کروا لیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اس کی بنیاد آپ ایسی رکھ رہے ہیں, اور پروٹیکشن کون کر رہا ہے؟ جو بیوروکریسی میں یا اداروں کے کئی ایسے لوگ جن کے کئی نام بھی آپ اور میں نہیں لے سکتے, وہ اداروں میں ملک ریاض نے بنیاد رکھی تھی کن کن کو ہمیں بھرتی کرنا ہے. اس وقت آپ ٹی وی چینل تک آئی جی بیٹھے ہوئے ہیں پولیس کے, آپ دیکھیں 92 میں ماشاءاللہ ترین صاحب ہمارے دوست ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی جب آپ لوگ ایک اتنے ہائی سلاٹ پہ آتے ہیں تو آپ کرتے کیا ہیں؟ اس کا مطلب ان کے فراڈ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ. ریئل اسٹیٹ کا فیوچر ایک ہی طریقہ ہے, جس میں قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ روزانہ 26ویں ترمیم 23ویں ترمیم فلانی ترمیم. اس کا حل یہ ہے کہ جب بھی کوئی آدمی 26ویں ترمیم کو قانون سازی نہیں کہتے ہیں, اس کا حل ہے آپ نے پلاٹ یا میں نے لینا ہے. مجھے جو بھی ادارہ وہاں موجود ہے کسی بھی ڈسٹرکٹ میں, مطلب ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا کوئی اور بنا لیں, وہ گارنٹی کرے کہ میں پیسے وہ فلاں ٹاؤن جو ہے جس کا بھی نام ابے کا رکھا ہوا ہے یا کسی کا بھی رکھا ہوا ہے, اس میں میں نے یہ پلاٹ نمبر 100 وہ میں نے بک کروا لیا ہے, اور اس کی گارنٹی اسٹیٹ کرے, صوبائی حکومت کرے یا کچھ کرے.
وہ رسپانسیبل ہوں. اگر وہ فل وہ نہیں کرتا تو وہ ذمہ دار ہے. اگر جو جس نے پلاٹ بک کروایا ہے تب ریئل اسٹیٹ چلے گی, اس کو پروٹیکشن ہے کہ وہ آدمی پیسے مار کے بھاگے گا نہیں, بھاگے گا تو اسٹیٹ ذمہ دار ہے. وجہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں, وہ تو موزے تانگ نے کہا کہ پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی اترنے کے لیے راستہ ہوتا ہے, کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں لگ رہی. بالکل. اس طرح آپ دیکھیں کہ میں ڈیمانڈ جو ہے وہ 10.6 کی تھی ٹیکس کی. عوام کی اگر دیکھی جائے تو یہ قربانی ہے کہ ہم نے 10.8 اچیو کر لیا ہے, لیکن اس کو بھی جو ہے نہ تو اس کو سرایا جا رہا ہے, یعنی کہ ہم نے اس کا خون نچوڑ لیا ہے. ہم نے ہر قسم کی چیز کے اوپر, جیسے یعنی کہ ایک چھوٹی سی جو ہماری ڈیلی بیسس کی چیزیں ہیں اس کے اوپر ہم نے اس قدر ٹیکس کی شرح بڑھا دی, اور ہم نے صرف اور صرف اس آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے اس کو جو ہے ہم نے, وہ کہتے ہیں نا, پورے ملک کی قوم کی جو ہے نا وہ بالکل فلیٹ کر دیا. نہیں, میں بتاتا ہوں, آپ دیکھیں نا, آئی ایم ایف کوئی غلط تو زبردستی میں کوئی لون نہیں دے رہا. آئی ایم ایف ایک بہترین ادارہ ہے. ہم 23rd جگہ جا چکے ہیں. وہ دنیا کے لوگوں کو مانیٹرنگ کا سسٹم دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو سیدھی سی بات ہے وہ پروڈکٹیو جگہ پر لگائیں, آپ ان پروڈکٹیو جگہوں کے اوپر نہ لگائیں. آپ اس طرح کی ڈیڈ انویسٹمنٹ پر لگاتے ہیں, آپ لگژری ایک طرف وہ قرضہ دیتے ہیں, دوسری طرف وہ آپ کو ڈائریکشن بھی دیتے ہیں. آپ تو نئی شرائط رکھتے ہیں. 57% انہوں نے قرضہ جو دینا ہے آپ کو, وہ انہوں نے شرط رکھتے ہیں کہ یہ جو لون آپ نے باہر سے لیے ہیں وہ ان کے پسندیدہ, سارے نہیں, وہ واپس جائیں گے. 5% آپ کو ملے گا, سروس چارج بھی لے لیں گے. باقی کتنے بچے؟ 57 اور 5%, یہ تو بن گیا 62%, بٹ 38% بیٹا. پچھلے دنوں جب ایک قسط آئی تو آپ کو یاد ہوگا $1,20,00,000, میننگ دس تقریباً 3 ارب روپیہ. 3 ارب روپیہ جو ہے, جو آپ کہہ سکتے ہیں 1 ارب نہیں 30 ارب روپیہ. 30 ارب میں سے وہ لے گئے 62%, یعنی 18 ارب تو وہ لے گئے 19 ارب. اب اس میں بچ گیا 12 ارب. وہ ہم نے تنخواہیں بڑھانی اسمبلی کی, ہم نے کوئی ٹرانسپورٹ بھی لینی ہے, تو آپ کے ہاتھ کیا ہے؟ بھی دینے. آپ کے ہاتھ کیا آیا؟ وجہ یہ بات سمجھنے کی ہے. بالکل. ہم نے باز نہیں آنا, ہم نے اس رولے میں رکھنا ہے. ہم نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, پھر اعلان کرنا ہے کہ یہ آخری دفعہ ہم گئے ہیں. یہ پچھلے دور میں بھی ہوتا رہے, اور اسی طرح جو آتا ہے وہ ایک نئی شکل میں ایک جادوگر آتا ہے تو وہ جادو کا چمتکار, اور اس کے پاس چھڑی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ آئی ایم ایف کی ہوتی ہے. اب پاکستان قرضہ واپس کیسے کریں؟ کیونکہ حکومت, آپ نے دیکھا کہ بہرحال حکومت کی خواہش اچھی ہے. میں میاں شہباز شریف صاحب کے کام کی تعریف ضرور کرتا ہوں, انٹیلیجنٹ ہے, لیکن پتہ نہیں کون سی سسٹم ہے اس میں کہ ڈیولپمنٹ کا جو نام دیا جاتا ہے کہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوئے, میرے پاس پیسے, خاص طور پر آپ کے پاس پیسے, تو آپ پہلے گھر میں جو سامان لانے کے لیے گندم, چاول, آٹا لے جائیں گے یا کینٹھا بنوا لیں گے؟ یہ ہم پہلے کینٹھا بنواتے ہیں سونے کا. لون آ گیا بھائی, مزہ آ گیا. ہم وہ اس طرح کی جو سسٹم ہے, ہم سب سے پہلے اپنی ان ڈیمانڈز کو پوری کرتے ہیں جو کہ امپورٹنٹ نہیں ہے, اور جس لیے وہ قرضہ آتا ہے وہاں پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہوتی, وہاں پہ کوئی جو ہے وہ بدلاؤ نہیں آتا. آئی ایم ایف یہ کہتا ہے, بلکہ اس کا خون سے ہم جو ہے وہ ٹیکس کو مزید انہینس کر کے نچوڑ کے نکالتے ہیں. ایسا ہی آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ جو پیسہ لیتے ہیں, پھر انہوں نے جو شرائط عائد کی ہیں تو آج کی تو نہیں ہے, یہ تو اڑان پروگرام سے پہلے کی ہیں. اب یہ ہے کہ نام بڑا خوبصورت ہے, اس میں ماشاءاللہ سارے لوگ شامل, اللہ کرے وہ ایسے ہی ہو. خواہش تو بڑی اچھی ہے کہ ملک کا 15 لاکھ آدمی کو نوکری ملے. کسی بھی ملک میں سرکاری نوکریاں حکومت کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے. شاہد صاحب, جو ہمارے حالات ہیں پاکستان کے, اس میں میرے خیال میں جو ہمیں ایک, وہ کہتے ہیں نا, ایک امید کی جو کرن نظر آ رہی ہے, وہ آ رہی ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ اور گورنمنٹ کے بیچ میں کوئی ایک لائزون بنتا ہے, اور ہم کسی اس طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ ایک تو ہیلدی لیڈرشپ کر سکیں, پلس وہ جو ہے وہ آ کر جو ہے ہم ایک ہیلدی پولیٹیکل اس میں اسٹیبلٹی میں آئیں, اور ہم ملک کو اس طرف لے کر آئیں کہ ہم آئی ایم ایف کے قرضوں کے درے بوجھ درے جتنے جا رہے ہیں اس سے نکلیں,
اور اپنے ملک کو جو ہے عوام تو کوشش کر رہی ہے, اپنا جو ہے وہ خون پسینہ دے رہی ہے, جتنے ٹیکسز اس کے اوپر لگ رہے ہیں وہ اس کو ادا کر رہی ہے, لیکن جو قرضے عوام کے لیے لیے جا رہے ہیں, میری دعا ہے کہ وہ عوام تک ہی پہنچیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. آپ سب کو شب بخیر, انشاءاللہ ملاقات ہوگی پھر. اللہ حافظ.